बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इमरान खान तोशाखाना फौजदारी केस में अभी तक पेश ना हुए। अदालत ने समाअत पहले 10 बजे और अब 2 बजे तक मुलतवी कर दी। जज ने रिमार्क्स दिए कि कोई केस बता दें इस अदालत में जो लंबे अरसे चला हो। इमरान खान दीगर अदालतों में आए लेकिन सेशन अदालत में नहीं आए। हर बार हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की गई। अदालती इस्तफसार पर वकील बोले इमरान खान की पेशी का इल्म ही नहीं। जज ने रिमार्क्स दिए लग रहा है कि इमरान खान आज भी अदालत में पेश नहीं होंगे। सूरत हाल यही रहनी है तो कोई फैसला कर देते हैं। तफसीलात देखिए असलम खोकर की रिपोर्ट में। इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फौजदारी कार्रवाई का केस। चेयरमैन पीटीआई नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी को भी खातिर में न लाए। मुल्जिम की इस्लामाबाद की सेशन अदालत में फिर अदम हाजिरी। जज जफर इकबाल ने इस्तफसार किया कि क्या इमरान खान आज भी हाजिर नहीं हो रहे। जामिन पाबंद हैं कि मुल्जिम पेश हो। जूनियर वकील सरदार मसरूफ खान ने अपने मुवक्किल की पेशी से ही लाइल्मी जाहिर कर दी। वक्फे के बाद इमरान खान के नए वकील शेर अफजल मरवत की वकालतनामे के बगैर ही अदालत में एंट्री। इस्तदा की कि इमरान खान की लीगल टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है, अगले हफ्ते कोई तारीख दे दें। इलेक्शन कमीशन के वकील की 9 मार्च तक समाअत मुलतवी करने की तजवीज पर लीगी रहनुमा मोहसिन शाह नवाज रांझा रोस्ट्रम पर आ गए। बोले उस रोज तो इमरान खान ने हाई कोर्ट में पेश होना है। जज ने रिमार्क्स दिए, यानी दूसरे लफ्जों में इमरान खान ने 9 मार्च को भी सेशन अदालत नहीं आना। मुल्जिम के वकील भी नहीं आए, इसका क्या करें। मोहसिन शाह नवाज रांझा बोले इमरान खान को मुसलसल इस्तिस्ना दिया गया, क्या किसी आम शहरी को भी इतनी सहूलत दी जाती है। जज जफर इकबाल ने कहा इंशाअल्लाह इस केस में भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अदालत ने इमरान खान के वकील शेर अफजल को वकालतनामा जमा करवाने की हिदायत के साथ समाअत में 2 बजे तक वक्फा कर दिया। तहरीक इंसाफ के वकला ने सेशन अदालत की जानिब से जारी इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। पीटीआई वकला ने दरख्वास्त दायर करते हुए आज ही समाअत और नाकाबिले जमानत वारंट कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाह नवाज रांझा कहते हैं कि एक शख्स अदालती निज़ाम का मजाक बना रहा है। इमरान खान को जो सहूलत मैसर है किसी और को नहीं है। अगर इमरान खान पेश नहीं हो सकते तो घर पर अदालत लगवा लेते हैं। पाकिस्तान की तारीखी प्लस्तर का मेडिकल चेकअप होना चाहिए। आज पाकिस्तान के जितने भी मुल्ज़िमान पाकिस्तान की अदालतों में पेश हो रहे हैं, अगर वो इमरान खान का रवैया अपना ले तो मेरे ख्याल से ये अदालतें बंद हो जाएंगी, ये अदालती निज़ाम बंद हो जाए। बहस करते और कहते हैं जी तारीख अगले हफ्ते की डाल दें। मैं तो ये कहता हूँ कि ये अदालत वहीं पे ले चलते हैं बनी गाला में, वहाँ पे जाकर उनको कहते हैं खान साहब हम तशरीफ ले आए हैं, आपका मूड है चार्ज फ्रेम कराने के लिए। ये जो लाडला है उसकी जो विश लिस्ट है ये कब पूरी होगी और कब हमारी जो अदालतें हैं अपनी रिट एनफोर्स करेंगी। ये अदालती निज़ाम में ऐसी सहूलत किसी भी साइल को मुयस्सर नहीं है। ये एक ऐसा साइल है इमरान खान जिसके लिए अदालती निज़ाम में नरमी है जो हमारी समझ से बालातर है। अदालत में पेश नहीं होता, अदालती औकात का मजाक उड़ाता है। एक मुल्जिम है, उसके वकला जो हैं वो गारंटी देते हैं कि वो अदालत में पेश होगा। जब एक वकील की गारंटी खत्म हो जाती है और इमरान खान पेश नहीं होता तो नया वकील आ जाता है, तो अगली तारीख पे वो वकील साहब भी गायब हो जाते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि पुलिस देखकर बिल में घुस जाने वाला चूहा इलेक्शन रैली निकालने के लिए ठीक है। यह अदलिया बचाओ नहीं, अदलिया से बचाओ तहरीक है। फॉरेन एजेंट तोशाखाना चोर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर भी पेश नहीं हुआ। मुजरिम और लीगल टीम गायब है। अदालत में एक दफा फिर इंतजार फरमाइए। जबकि दूसरी जानिब वफाकी वजीर साद रफीकी कहते हैं कि धरना सियासत और भगदड़ मचाना इमरान खान की सियासत है। पहले इमरान खान हमारे खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर धरना देते रहे और अब कहते हैं इलेक्शन करा दो। अभी किसी को नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे। वैसे अभी तो इलेक्शन करवाना मुमकिन है भी नहीं। पार्लियामेंट और जमहूरियत को कमजोर करने का जो अमल है इसमें इमरान खान साहब बुनियादी खिलाड़ी हैं। जब वो 2014 में धरना दे रहे थे एस्टैब्लिशमेंट की मिली भगत के साथ, तो वो जमहूरियत के खिलाफ साजिश कर रहे थे। कोई एक सियासी जमात, कोई एक अकेली लीडरशिप, मार्शल लॉ लगाने वाले या अदलिया पाकिस्तान को मसाइल से तनहा नहीं निकाल सकते। लेकिन सबसे अहम रोल जो है इसमें वो पार्लियामेंट का है। तो पार्लियामेंट को जो जंजीरें पहनाई गई हैं, उन जंजीरों को पहनाने के अमल में इमरान खान सबसे बड़े बेनिफिशरी भी हैं और उस
खेल का हिस्सा भी थे। किसी को पता है इस मुल्क में कि इलेक्शन कब होगा भी या नहीं होगा, ये मैं तो नहीं जानता, पता नहीं इलेक्शन कराने वाले भी जानते हैं कि नहीं। पहले एक जालसाज को हीरो बनाया और हीरोज को जीरो बनाया, फिर ऐसे फैसले दिए गए जिन फैसलों की बुनियाद पे रियासत जो है उसकी चूल्हे हिल गई। आज आप कह रहे हैं इलेक्शन करा दो। लाहौर हाई कोर्ट में पैमरा की जानिब से इमरान खान की तकरीर और बयानात नशर करने पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखते हुए दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने इमरान खान की दरख्वास्त पर बतौर एतराज़ समाअत की। इमरान खान की जानिब से बैरिस्टर अहमद पेश हुए। मौके में इख्तियार किया कि पैमरा ने इमरान खान के बयानात और तकारीर नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। बयानात और तकारीर पर पाबंदी लगाना बुनियादी आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अदालत पाबंदी फौरी तौर पर कलअदम करार दे। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखते हुए दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने पिटीशन के साथ पैमरा का ऑर्डर ना लगाने पर एतराज़ लगा दिया था। और पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ये कहते हैं कि इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी आइन और कानून के खिलाफ है। ये जबर का दौर है जो जल्द खत्म हो जाएगा। कल अदलिया और आइन से इजहार यकजहती के लिए रैली निकालेंगे। इमरान खान के ऊपर जो पाबंदी है आइन और कानून का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है कि यहाँ पे इस वक्त जबर का दौर है। मैं समझता हूँ कि इन्हें ऑफिशियली अब पाकिस्तान को बर्मा या नॉर्थ कोरिया डिक्लेयर कर देना चाहिए। कल इंशाल्लाह हम जो रैली निकाल रहे हैं वो आइन और अदालतों से यकजहती के लिए है। हज़ारों लाखों लोग उसमें शरीक होंगे और बताएंगे कि हम अपनी अदालतों के साथ खड़े हैं, हम आइन के साथ खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी सरबराही से हटाने की दरख्वास्त खारिज कर दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दरख्वास्त गुजार को अदालत से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। पुलिस एहलकारों ने आफाक अहमद को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इमरान खान ने पार्टी सरबराही केस में इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा करवा दिया। इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने केस खारिज कर दिया। पार्टी सरबराही केस आज खत्म हो गया। इस तरह बाकी सारे केसेस भी खत्म होंगे। और अब आपको ये बताएं कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा मेंबरान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का मामला। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा ज़िमनी इंतखाबात के हुक्म इम्तना में तोसी करते हुए स्पीकर से जवाब तलब कर लिया है। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान के इस्तीफों की मंजूरी और 16 मार्च को सूबे में ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक केस की पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कैसर रशीद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। सेक्शन ऑफिसर ने जवाब जमा कराने के लिए अदालत से 15 दिन की मोहलत मांग ली है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 15 दिन इंतजार नहीं कर सकते, 1 हफ्ते में जवाब जमा करें वरना हम केस को सुनकर फैसला कर देंगे। और आपको बताएं सिंध हाई कोर्ट में पीटीआई के 9 रुकनी कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरखास्तों की समाअत हुई। अदालत ने कराची की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन रोक दिए। अगली समाअत 25 मार्च को होगी। समाअत के दौरान दरखास्त गुजार ने बताया कि लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में भी ऐसी ही दरखास्तों पर हुक्म इम्तना मिल चुका है। अदालत ने सिंध में 16 मार्च को 9 हल्कों पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया। रिमार्क्स ये कि इस केस में जो हुआ है क्या आपको उनके हक़ाइक़ मालूम है। अदालत ने आज़ाद उम्मीदवार कैस मंसूर शेख की जानिब से फरीक बनने की दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिए। उधर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन शफाफ बनाने के लिए इक़दामात करने चाहिए थे। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी के हाथों यरगमाल बना हुआ है। जमात इस्लामी के वोटों को ज़ाया किया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के नंबर बढ़ाना चाहता है। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी के और सिंध हुकूमत के हाथों यरगमाल है और उनके आरओज और डीआरओज असल में इलेक्शन कमीशन बन गए जो इलेक्शन कमीशन के मातहत होने चाहिए। कितनी यूसीयाँ ऐसी हैं जिस पर जाली तरीके से रिकाउंटिंग की गई, उस रिकाउंटिंग की निशानदही की गई कि इसमें फॉर्म 11-12 आरओ ने नहीं दिए और ज़बरदस्ती डबल मोहर लगा के, जाली मोहर लगा के, खुले हुए थैलों के साथ जमात इस्लामी के वोटों को ज़ाया किया गया। काउंटिंग हो रही थी तो हमने इलेक्शन कमीशन को मुत्तला किया कि सब कुछ हो रहा है, इसकी तस्वीर भी भेजी, लेकिन उनमें से कई यूसीज को इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई कर दिया। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के नंबर्स को बढ़ाना चाहता है ताकि पीपल्स पार्टी ने जो ये दावा किया था कि इस शहर में जियाला मेयर आएगा तो इलेक्शन कमीशन उसके सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। इस पर अपना जमहूरी और आईनी हक इस्तेमाल करते हुए 10 मार्च को सिंध इलेक्शन कमीशन के सामने हम धरना भी देंगे और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम इस धरने को बरकरार भी रखेंगे
اور اس کو بیس کیمپ بناتے ہوئے پورے شہر میں اور اس کے بعد پورے ملک میں بھی احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے. یہ کراچی کے مستقبل کا معاملہ ہے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں IMF کی ایک اور شرط پوری ہو گئی. وفاقی کابینہ نے لگژری اشیاء پر سیلز ٹیکس 18 سے بڑھا کر 25% کرنے کی منظوری دے دی. کابینہ نے لگژری اشیاء پر سیلز ٹیکس 18 سے بڑھا کر 25% کرنے کی منظوری دے دی ہے. درآمدی موبائل فونز، آٹو، CBU، چاکلیٹ، جوسز پر سیلز ٹیکس 25% ہوگا، جبکہ قالین، کاسمیٹکس، ٹیشو پیپرز پر بھی 25% سیلز ٹیکس دینا ہوگا. مچھلی، فٹ ویئر اور فروٹس اینڈ ڈرائی فروٹس پر سیلز ٹیکس 25% کر دیا گیا ہے. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ تنخواہوں پر بھاری ٹیکسز کے نفاذ پر قومی ایئر لائن کے پائلٹس نے استعفے دینے شروع کر دیے ہیں. اسی پر بات کرتے ہیں پاکستان ایئر لائن پائلٹس ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری عمران نارے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کہیے گا اب اس پر پھر کیا کیا جا رہا ہے، آگے کس طرح سے اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا؟ لیکن جی یہ تو ایک گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ وہ ٹیکس لگائیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ایک ایئر لائن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پچھلے 7 سال سے تنخواہیں ہی نہیں بڑھائی گئی اور جو مہنگائی اور انفلیشن آئی یہ اس کا نتیجہ ہے. اور ایئر لائن اس وقت اس قابل کیوں نہیں ہے کہ یہ تنخواہ بڑھا سکے، کیونکہ جو پچھلے 2 سال پہلے ایک ہمارے جاری لسٹ کی پائلٹ انٹروڈیوس کی گئی اور جس کی وجہ سے ایئر لائن کے اوپر پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ بین لگنے کی وجہ سے ہم ابھی تک اپنا بزنس جو ہے ڈیولپ ہی نہیں کر سکے. اور یہ ٹیکس لگاتے وقت یہ چیز کو خیال ہی نہیں کیا گیا. اور جس طرح سے یہ پائلٹ چھوڑ رہے ہیں، یہ 30 نہیں اور اگلے 6 مہینے میں جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ تقریباً 50 سے 100 کے بیچ میں فیگر آ جائے گی. اور پہلے ہی ہم اس وقت پائلٹ کی شارٹیج کا شکار ہیں اور زیادہ ہماری ایئر لائن کو یہ چیز متاثر کرے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کا موقف آ گیا. کہیے گا کہ اگر صورتحال اس قدر خراب ہے تو کیا آپ لوگوں کی جانب سے حکومت سے کوئی بات ہوئی ہے اور حکومتی سطح پر اس کا نوٹس لیا گیا ہے ابھی تک؟ دیکھیں، میں اس سلسلے میں ہماری کئی ملاقاتیں منسٹر ایویشن سعد رفیق صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں، سیکرٹری ایویشن، ڈائریکٹر جنرل ایویشن اور ہائر PIA مینجمنٹ کے ساتھ، اور وہ اس چیز کو اب ریلائز کر رہے ہیں. اور مجھے بڑی امید ہے کہ یہ پوری ٹیم اور ہم سب مل کے اپنی ایئر لائن کے لیے بہت بہتر فیصلے کر سکیں گے. ہم تو ہر وقت اویلیبل ہیں. پہلے ہمیں نہیں ری ریکگنائز کیا گیا، ہماری بات نہیں سنی گئی، لیکن اس وقت کرنٹ سچویشن میں جس طرح سے گورنمنٹ آف پاکستان ہمارے ساتھ بات چیت کر رہی ہے، ہمیں بڑی امید ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو ریکور کر کے بہتری کی طرف چلنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، پاکستان ایئر لائن پائلٹس ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری عمران نارے جو ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا. اب آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ نے عورت مارچ کی اجازت کے لیے درخواست پر منتظمین اور ڈپٹی کمشنر کو آج دوپہر 2 بجے تک میٹنگ کر کے مارچ کی جگہ فائنل کرنے کی ہدایت کر دی ہے. جسٹس انوار حسین نے عورت مارچ منتظمین کی درخواست پر سماعت کی، جس میں ڈپٹی کمشنر کی جانب سے عورت مارچ کی اجازت نہ دینے کے اقدام کو چیلنج کیا گیا. دوران سماعت DC لاہور عدالت پیش ہوئے اور عدالت کو بتایا کہ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی 17 فروری کو میٹنگ ہوئی، جس میں فیڈ بیک آیا کہ امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. عدالت نے استفسار کیا کہ پھر جلسے جلوس کیوں ہو رہے ہیں؟ جب کسی سیاسی لیڈر کی پیشی ہوتی ہے تو پولیس ایکٹیو ہو جاتی ہے. DC نے بتایا کہ گزشتہ سال بھی عورت مارچ کے موقع پر تصادم ہو گیا تھا. عدالت نے واضح کیا کہ آپ انہیں عورت مارچ سے نہیں روک سکتے. انتظامیہ امن و امان برقرار رکھنے کی ذمہ دار ہے. آپ لوگ بھی انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ جائیں اور جگہ کا تعین کر لیں. عدالت نے دوپہر 2 بجے تک سماعت ملتوی کر دی ہے. اور ابھی خبر یہ ہے کہ پاک بحریہ نے منشیات اسمگلنگ کی بڑی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے. بحیرہ عرب سے گرفتار ملزمان اور منشیات کو متعلقہ اداروں کے حوالے کر دیا گیا ہے. ترجمان کے مطابق پاک بحریہ کی ٹیم نے 280 کلو گرام کرسٹلائز ضبط کی. بحیرہ عرب میں کارروائی کے دوران ضبط کی گئی منشیات کی بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمت 4 ارب روپے سے زائد بتائی جا رہی ہے. گرفتار اسمگلرز اور منشیات کو متعلقہ اداروں کے حوالے کر دیا گیا. ملک بھر میں آج شب برات عقیدت و احترام سے منائی جائے گی. مختلف شہروں کی مساجد میں بابرکت محافل کا اہتمام کیا جائے گا. رات بھر عبادات اور نوافل ادا کیے جائیں گے. تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں. شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے. شب کے معنی رات اور برات کے معنی چھٹکارے کے ہیں. اس رات میں اللہ رب العزت قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا
پر نزول فرماتا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے تو فرشتے آواز لگا کے پوچھتے ہیں ہے کوئی عافیت طلب کرنے والا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ اس رات سال بھر میں ہونے والے تمام امور کائنات، عروج و زوال، ابار و اقبال، کامیابی، ناکامی، رزق میں وسعت و تنگی، موت و حیات اور کارخانہ قدرت کے دوسرے شعبہ جات کی فہرست مرتب کی جاتی ہے اور فرشتوں کو اپنے اپنے کاموں کی تقسیم کر دی جاتی ہے۔ اس رات اللہ رب العزت گناہ گاروں کو دوزخ کی آگ سے نجات دیتا ہے۔ ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے، اس وقت خواجہ آصف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بڑا افسوسناک بھی ہے اور بڑا الارمنگ بھی ہے۔ تمام جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں وہ اس کا مقابلہ کر رہی ہیں اور قربانیاں بھی جو ہیں وہی پچھلے 3-4 بڑے واقعات میں ان کی جانیں جو ہے نا وہ قربان ہوئی ہیں، چاہے وہ پاک فوج ہے، پولیس ہے، ایف سی ہے یا اور ایسے جو ادارے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم افغانستان بھی گئے آج سے 2 ہفتے پہلے، وہاں سے ہمیں اچھا رسپانس ملا اور ادھر سے کوئی ڈیلیگیشن جو ہے ایکسپیکٹڈ بھی ہے، پاکستان انہوں نے آنا ہے اور اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوگی کہ کم از کم جو ہے افغانستان کی جو سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ افغانستان جو ہے باؤنڈ ہے دوحہ ایگریمنٹ کے تحت کہ ان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ اسی چیز کے اوپر ہم نے وہاں پہ جا کے اصرار بھی کیا کہ آپ اس ایگریمنٹ کو آنر کریں، اور ان میں انہوں نے تجاویز بھی دیں اس چیز کو کنٹرول کرنے کی۔ وہ ہماری پوزیشن کو فلی انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہوگی یہ کیمرے میں جو باتیں کر رہے ہیں یہ، اور وہ پیچھے بھی ایک گفتگو صاحب کر رہے ہیں، یہ تھوڑا سا عرصہ جو ہے مجھے گفتگو کا موقع دے دینا، آپ گفتگو جو ہے اس سے تھوڑی سی پرہیز کر لیں۔ تو میں انشاءاللہ تعالی ماضی میں بھی ہم نے دہشت گردی کے اوپر جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ جنگ لڑی اور اس پہ قابو پایا، اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ جو ہے ہم دہشت گردی پہ قابو پائیں گے۔ ساری قوم متحد ہو کے جو ہے دہشت گردی کے خلاف جو ہے جس طرح ماضی میں لڑی تھی، انشاءاللہ تعالی اب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا۔ میں اب جو پچھلے چند روز سے عمران خان صاحب نے جو ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے، کبھی پاکستان کی تاریخ میں 75 سال میں کسی ملزم نے عدالتوں میں پیش ہونے سے انکار نہیں کیا، اور خصوصاً سیاسی رہنما یا سیاسی ورکر جو ہے وہ اپنی ساکھ اور اپنی عزت کے لیے اپنی عقائد اور اپنے نظریات کی تحفظ کے لیے یہ قربانیاں پہلے بھی دیتے آئے ہیں، اور اس سلسلے میں سب سے بڑی قربانی ہماری تاریخ میں جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پہ چڑھ جانا، جس کا اعتراف جو ہے وہ عدلیہ میں آلریڈی آن ریکارڈ ہے۔ جسٹس نسیم حسن شاہ نے جو یہ عدالتی قتل جو ہے اس کا اعتراف کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں عدالتوں کا احترام جو ہے اور عدالتوں کے آگے جو ہے جو قانونی اور آئینی طریقہ ہے وہ اپنانے کا رواج جو ہے میاں نواز شریف نے ڈالا۔ کہیں بھی کسی سیاستدان نے جو ہے نا وہ اس کو ڈیفائی نہیں کیا، یا کسی شہری نے بھی ڈیفائی نہیں کیا۔ میاں نواز شریف جو ہے اس نے سینکڑوں پیشیاں بھگتیں، اس کی بیٹی نے سینکڑوں پیشیاں بھگتیں، قید ہو گئے، نااہل ہو گئے، لیکن عدالتوں کو ڈیفائی نہیں کیا۔ یہ شخص عدالتوں کو ڈیفائی کر رہا ہے اور ساتھ اپنے حواریوں کو جو ہے اس بات پہ اکساتا ہے کہ وہ جو لا انفورسمنٹ فورسز جو ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کو ریزسٹ کریں، وائلنٹلی ریزسٹ کریں۔
تو یہ بھی ہم جو ہے تحمل اور اس سے کام لے رہے ہیں، برداشت سے کام لے رہے ہیں. ایڈمنسٹریشن چاہے پنجاب کی ہو یا اسلام آباد کی ہو، آج بھی آپ لوگ زیادہ اپڈیٹ ہوں گے اس سلسلے میں. آج بھی جو وکیل ان کے پیش ہوئے تھے، ایک تو ان کے پاس وکالت نامہ بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا جی وکالت نامہ 1-2 روز میں ہم پیش کریں گے، اور کوئی کمٹمنٹ انہوں نے اس کی پیشگی کے لیے نہیں دی. لیکن کہاں تک جو ہے اس طرح چوری چھپے ایک بزدل کی طرح جو ہے، یہ سیاسی رہنما یا سیاسی کارکنوں کا بیہیویئر نہیں ہے. یہ شخص جو ہے ایک ابن الوقت، ایک اپرچونسٹ ہے، جس کا سیاست سے دور دور تک جو ہے نا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اس نے یہ اپنی جو بھی جب سے بھی سیاست میں یہ داخل ہوا ہے، ایک اپرچونزم کا سلسلہ جو اس نے شروع کیا، تو سب سے پہلے اپنی سیاسی جو ہے پیٹرنیج جو ہے یا ولدیت جو ہے وہ جنرل مشرف سے اس نے اختیار کی. جنرل مشرف سے لے کے جنرل باجوہ تک جتنے بھی اس کا جو کیریئر ہے سارے کا سارا جو ہے بغیر پیٹرنیج کے اور اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی کے ایک لمحہ بھی اس نے سیاست نہیں کی. ایک لمحہ بھی اس نے سیاست نہیں کی. آپ مجھے بتائیں، آپ کا ایکسپیرینس جو ہے جو جوائنٹ ایکسپیرینس جو ہے میڈیا کا، جو جہاں پہ یا پاکستان میں میڈیا کا کوئی ایسا لمحہ بتائیں جہاں پہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی کے بغیر انہوں نے ایک قدم بھی اٹھایا. جتنی تعریفیں انہوں نے کی جب یہ حکمران تھے جنرل باجوہ کی، اور آج کہتے ہیں ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. اور جب اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی یا اکتوبر آج سے 2 سال قبل جو جھگڑا سٹارٹ ہوا، وہ بیسیکلی ڈی جی آئی ایس آئی کی جو اپوائنٹمنٹ تھی اس سے سٹارٹ ہوا، کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج سے 8-10 مہینے یا سال کے بعد جو ہے جو اپوائنٹمنٹ چیف آف سٹاف کی ہونے والی ہے وہ میری مرضی کے مطابق آج میں جو ہے تاج جو ہے اس کو لگا لوں، یا آج میں اپنے مورے جو ہے پلیس کر لوں تاکہ اگلے الیکشنوں میں مجھے 5 سال اور مل سکے. یعنی نیت جو ہے، بدنیتی جو ہے اس وقت سے ان کی سٹارٹ تھی. اور پھر جو ہے چیف آف سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے دوران جب جنرل باجوہ کے ساتھ جو بھی مشورہ وغیرہ ہوتا رہا، اس دوران جو انہوں نے سٹینڈ لیا، آج پھر جو ہے ایک چیف آف سٹاف کے خلاف جو ہے کورٹ مارشل کے مطالبہ کر رہے ہیں، اور نئے چیف آف سٹاف سے ترلے لے رہے ہیں کہ میری ملاقات ہو جائے، میرا ٹیلی فون پہ میری بات ہو جائے. اس شخص کی سیاست جو ہے، اس جو آپ کہہ سکتے ہیں وینٹیلیٹر جب تک اس کو نہ لگا ہو اسٹیبلشمنٹ کا، اس کی سیاست کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے. جیل بھرو تحریک چلائی، کوئی 2 دن رہا، کوئی 1 دن رہا، اس سے پہلے کوئی 2 دن کے لیے گرفتار ہوا، کوئی 3 دن کے گرفتار، اور ساتھ ٹی وی پہ روتے رہے. اور پھر یہ گرفتار ہوئے، جیل بھرو تحریک. یار آپ کچھ تو اپنی زبان کا، کوئی سیاسی کارکن کی عزت ہوتی ہے اس کا کوئی پاس کرے. آپ کہاں سے یہ قوم آگئی ہوئی ہے، کہاں سے یہ جو ہے ایک بریڈ آگئی ہوئی ہے کہ جن کو جو ہے اس چیز کا کوئی پاس ہی نہیں ہے کہ سیاستدان جو ہے جیل میں جاتا ہے عزت آبرو کے ساتھ جاتا ہے، فخر کرتا ہے کہ میں اپنی نظریات کی وجہ سے جو ہے وکٹمائز ہو رہا ہوں، بجائے اس کے کہ ٹیلی ویژن پہ جو ہے رونا شروع کر دیتا ہے. میرا مطلب ہے یہ آپ کے جو اینکر پرسن ہیں یہ بھی شرارتیں کرتے ہیں، سوال ایسا پوچھتے ہیں کہ اگلا بندہ رونے لگ پیندا ہے، اور کچھ عدالتوں میں رونے لگ پڑتے ہیں. تو میں یہ خود بھی اپنی عزت نفس کا بھی اس کو کوئی پاس نہیں ہے. ایک جعلی پلستر لگا کے 4-5 مہینے میں ملٹیپل فریکچر سارے خدا نخواستہ جسم میں ہو وہ جڑ جاتے ہیں. اتنے میرے اس کا ایک ٹانگ پہ فریکچر بھی نہیں ہے، بھول جاتا ہے کہ کھبے لات نو لانا پلستر کے دوسری لات نو لانا بھول جاتا ہے. یہ میرے وکیل یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ، یہ وہ ڈیفیمیشن کے کیس میں کہتے ہیں بھاگتا اندر داخل ہوا ہے، اور پھر جو ہے پلستر ڈھونڈنے لگ پڑا کہ پلستر میں پہن جب اور ویڈیو کے اوپر جب ان کی کراس ایگزامینیشن ہو رہی تھی. تو یہ حالات ہیں ان لوگوں کے. اور
اتنے زیادہ کیسز ہیں اس وقت فائنینشیل مس اپروپریشن کے یا جو ان کی آپ 190 ملین پاؤنڈ جو انہوں نے ایک ایسے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جو لائبلٹی کا اکاؤنٹ تھا ملک ریاض صاحب کا سپریم کورٹ میں، اس میں ڈال دیا. اس کے بعد آپ توشہ خانہ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ فارن فنڈنگ دیکھ لیں. اب سارے کے سارے اس کو نظر آ رہا ہے حکومت تحمل سے کام لے رہی ہے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. یہ جتنا زیادہ بھاگ رہا ہے کہ ایک طرف اندر بیٹھا ہوا ہے، دوسری طرف شبلی فراز صاحب محترم جو ہیں وہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ یہ وہ گھر پہ نہیں ہے، اور 5 منٹ بعد 10 منٹ کے بعد وہ اسی گھر سے ٹیلی ویژن پہ جو ہے آ کے تقریر شروع کر دیتے ہیں. یعنی ان کو ان ساری چیزوں میں کوئی شرم یا بھی نہیں آتی کہ میں نے کیا سٹینڈ لیا، اور یہ اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کے آگے بے نقاب ہو رہا ہے. ان کا کیا مورل لیول ہے یا کیا ان کی ویلیوز ہے، میں اس میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو عام آدمی ان کا سپورٹر ہے اس کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بزدل آدمی ہے، ڈرپوک آدمی ہے، گرفتاری سے ڈرتا ہے. جو لوازمات ہیں ان کی زندگی کے وہ جیلوں میں بھی مل جاندے گے، کوئی ایسی کوئی گل نہیں ہے گی. بشک گرفتار ہو جان دلیری دے نال، لیکن دلیری کہاں سے لے کے آئے؟ دلیری کو مل تو نہیں ملتی ہے گی. جرت جو ہے کو میاں نواز شریف سے تھوڑی سی جرت مانگ لے، اس سے ہمت مانگ لے. جس طرح وہ جو ہے وہ اس نے گرفتاری دی، لندن بیٹھا رہتا نہ آتا، الیکشن پہ آیا، بیٹی بھی گرفتار ہو، خود بھی گرفتار ہوا. اور جس طرح جیل میں جو ہے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، شدید گرمی میں یہ امریکہ بیٹھ کے بیان دیتا رہا کہ میں واپس جا کے ایئر کنڈیشنر اتاروں گا. یعنی اتنا ونڈکٹیو آدمی ہے، اتنا چھوٹا آدمی ہے. اس کا لیول جو ہے سیاستدانوں میں بے شمار ہم میں خامیاں ہیں، بے شمار خامیاں، سب سے زیادہ خامیاں ہوں گی ہم میں، لیکن پھر بھی ایک لیول ہوتا ہے کہ ہم کوئی آنکھ کی کوئی شرم یا جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کوئی تعلق واسطے میں. وہاں پہ امریکہ سے کہہ رہا ہے کہ میں جا کے ایئر کنڈیشنر اتاروں گا. آج بھی بار بار کہہ رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. اللہ تعالیٰ بڑا بول نہیں بولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خیر خیریت رکھے تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. آپ گرفتار بھی ہوں گے، لیکن ہمیں اب آپ کی گرفتاری کی جلدی کوئی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح چوہوں کی طرح کبھی آپ کہاں چھپ رہے ہیں، کبھی یہاں چھپ رہے ہیں، کبھی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، گاڑی سے باہر نہیں آتے. میں دستبدستہ عدالتوں سے عرض کروں گا کہ اس کو جس طرح باقی سیاستدانوں کے ساتھ جو ہے ماضی کے اندر جو ہے قانون اور قاعدے کے مطابق کرے. یہ چیز نہ لگے ان کو کوئی اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے یا ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا جا رہا ہے جو عام شہری کو مہیا نہیں ہے. وہ قانون اور عدالتوں کے بعد جو ہے وہ ایک ترازو اور آنکھ میں پٹی بندی ہوتی ہے، لگتا ہے نا کسی نے پٹی لائی دی گی، اور وہ دیکھ کے جو ہے اس حساب سے جو ہے جو ٹریٹمنٹ ان کو مل رہی ہے. میں عدالتوں کا احترام کرتا ہوں، لیکن جو پچھلے کچھ دور سے، لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس میں ایک سیاسی ڈیویڈنڈز ہیں ہمارے لیے کہ اس بندے کی اوقات جو ہے وہ سیاسی اوقات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اور آپ حساب لگا لیں کہ ایک اچھا ادارہ ہے، ایک ادارہ ہے جس کے متعلق لوگوں کا اوپینین ماضی میں اچھا رہا اور پیسے لوگ دیتے ہیں. اس کا شوکت خانم جو ہاسپٹل جو ہے اس کو چونا لگانے سے باز نہ آیا. جو فارن فنڈنگ کیس میں اس پہ جو ڈونیشنز ملی اس نے استعمال کی اس کے لیے پی ٹی آئی کے جو فنڈنگ جو ہے اس کے لیے استعمال کی. کیا کیس ہے؟ یہی کیس ہے نا. کیسوں کا اگر آپ بے گناہ ہیں تو آئیں عدالتوں میں ان کیسوں کا مطالبہ جو ہے کریں. اب تو اس نے ثاقب نثار صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم نے کمپلیٹ جو ہے 100% صادق امین نہیں کہا تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ صادق امین 50% ہوتا ہے، 20% ہوتا ہے، 100% ہوتا ہے. میں نے پہلی دفعہ سنا ہے، اور اتنے بڑے آدمی سے سنا ہے کہ پورا صادق امین بھی نہیں ہوتا ہے گا، کوئی ادھا پچھدہ بھی ہوتا ہے، کچھ 100% نہیں تھے، 50% صادق امین ہوتا ہے، کچھ 75% ہوتا ہے.
آپ دیکھیں کیا کیا تعویلیں پیش کر رہے ہیں. یہ مقافات عمل ہے کہ تعویلیں پیش کر رہے ہیں کہ ہماری ججمنٹ میں یہ جو ہے کہ اس کو 100% صادق امین کہا تھا. ان کا مطلب پتہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتا تھا کہ دال میں کچھ کالا بھی ہے، کچھ سفید ہے، کچھ کالا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا. عدالتیں جو ہیں اس طرح کی ورڈکٹ نہیں دیتی. اور عدالتوں نے اس ملک میں انصاف جو ہے خدا نخواستہ انصاف جو ہے اس طرح سلیکٹیو انصاف یا سلیکٹیو ٹریٹمنٹ دی گئی تو اس ملک کا جو باقی جو کچھ بچا کچھ ہے وہ بھی لٹ جائے گا. اس طرح جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے. اس طرح جو ہے ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ جو ہے یا پریولیجڈ جو ہے وہ جو ہے ٹریٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے. جو ہے اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ تعالی جو بھی صورتحال جو ہے ڈے ٹو ڈے جو ہے آپ کے سامنے انفولڈ ہو رہی ہے، جو بھی ان کی اوقات ہے وہ ساری کی ساری سامنے آ جائے گی. اور اب تو اتنے کرپشن کی وارداتیں ہیں عمران خان کی اور اس کے یعنی ان کو واردات کرتے جو ہے وہ حیا نہیں آتی، لیکن مجھے کہتے ہوئے جو ہے ہچکچاہٹ ہو رہی ہے. ان کے اہل خانہ کی جو مل کے جو ہے وارداتیں ہوتی رہیں اور جو لوگ جو ہے پھر اس میں سے باہر بھی ملک سے چلے گئے، باہر بھی ملک میں سے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی لوگوں کو کہتا ہے جیل بھرو، خود زمان پر کرا لینا ہے. لوگوں کو کہتا ہے پرسوں بھی جو ہے جب مجمع لگا ہوا تھا تو کہہ رہا تھا کہ میں گرفتار نہیں ہوں گا. میں کارکنوں کو کہہ رہا تھا کہ جیل بھرو، جیل جاؤ، گرفتاریاں پیش کرو. وہ لیڈر تو کارکنوں کو حوصلہ دیتے ہیں، ان کی ہمت بڑھاتے ہیں اور بائی ایگزامپل ہمت بڑھاتے ہیں. جس طرح نواز شریف نے بڑھائی، وہ خود گرفتار ہوا، اس کا بھائی شہباز شریف گرفتار ہوا، اس کے بھتیجے گرفتار ہوئے، عباس شریف کا بیٹا گرفتار ہوا، یوسف گرفتار ہوا، بیٹیاں گرفتار ہوئیں. اس سے زیادہ بائی ایگزامپل جو ہے کون لیڈر جو ہے وہ لیڈ کر سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ دیکھ لیں. ہمارے پہ الزامات ہیں نا، ہم ان الزامات کا جو ہے دلیری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، عزت آبرو کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں. اس کو پتہ ہے کہ میرے پہ سارے الزامات ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ اس کا ہاتھ جو ہے گلے چاہتا ہاتھ پہ پھڑیا گیا تھا. اور یہ توشہ خانہ وغیرہ سارا کچھ جو ہے ابھی بھی کیسز ایسے موجود ہیں اس نے وصول کیے ہوئے توشہ خانہ میں جو ابھی بھی پروسیس میں ہے، لیکن اس نے گفٹس لے لیے ہوئے. تو میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ جو سفر انہوں نے شروع کیا تھا امریکی سازش سے، امریکہ کے بھی گوڑے گٹوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، ان کے بھی پاؤں پکڑ رہے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بھی پاؤں پکڑ رہے ہیں. یہ سب کا پاؤں پکڑے گا، یہ سب کے پاؤں پکڑے گا. یہ اس میں ہمت ہے ہی نہیں ہے جب تک جو ہے اس کو وینٹیلیٹر نہ لگا ہو. پیچھے انٹیلیجنس ایجنسیز کا، اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہمت نہیں ہے. یہ بالکل بے نقاب ہو کے سامنے آ چکا ہے. آپ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جاوید حسین صاحب، دنیا نیوز سے. سر تھینک یو سو مچ. سر ایک سوال ہے، اس کے دو پارٹ ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا جس پر اب تاریخ آ چکی ہے الیکشنز کے حوالے سے، اس پر آپ کا کیا موقف ہے کہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 30 اپریل کو؟ مجھے اس وقت تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی جو اس کی نفی کرتی ہو. تیاریاں شروع ہو چکی ہوئی ہیں. سپریم الیکشن کمیشن نے بھی جو ہے وہ معاملات پہ جو ہے جو بھی ان کے دائرہ کار میں آتے ہیں ان پہ عمل درآمد شروع کر دیا ہوا ہے، اور سیاسی پارٹیوں نے بھی اس پہ کو پیش رفت تھوڑی بہت شروع کر دی ہوئی ہے. سر دوسرا پارٹ یہ ہے کہ آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا ایشو جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ سے ہوا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ وزیر اعظم کا اختیار نہیں تو پھر کس کا اختیار ہے؟ دیکھیں، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ، تو یہ معاملہ
اس وقت ہماری تو کوئی اوقات نہیں تھی. یہ معاملہ وہ جانے اور جنہوں نے نہیں ان کو اپوائنٹ کرنے دیا وہ جانے کہ تعلقات اس وقت کیونکہ پنجابی کی کہتے ہیں نہیں واہ نہیں سی لنگ دی ادو, تو اس میں کون ہوتا ہوں کمنٹ کرنے والا. اگر کسی نے ان کی وہ پاور جو ہے یوزرو کی ہے تو ہم تو اس واردات میں شامل نہیں تھے, ہم تو اس وقت قید میں اترے تھے. خالد محمود صاحب ایکسپریس نیوز سے. ہونا چاہیے. میں 100% دیکھیں ایک مکافات عمل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, اس میں لوگوں کو جو ہے نا لوگوں کے ساتھ حساب کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات, اللہ تعالیٰ معافی دے, سب کو معافی دے, میں اپنی نہیں سب کی آج ویسے بھی رات جو ہے وہ معافی والی رات ہے, تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ آپ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا اور سزا اپنے ذمے لیتا ہے. لیکن جب آپ اپنے معاشرے کے خلاف یا اپنے جو بھائی بند ہیں یا انسان جو ہیں یا آپ جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے سہتے ہیں ان کے خلاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر معافی بھی انہی کے ذمے ڈالتا ہے, خود جو ہے نا وہ اس کے حساب کتاب میں, باقی وہ قادر مطلق ہے. تو یہ جو جن لوگوں نے زیادتیاں کی ہیں, میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی, اس سے پہلے بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں وہ دہشت گردی آج بھی ہمارے ملک میں ہے. آج بھی ہم دہشت گردی ہمارے فوجی اور پولیس والے اور کانسٹیبلری اور ایف سی سارے قربانیاں دے رہے ہیں, سویلین قربانیاں دے رہے ہیں. مسجدوں میں جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے آج بھی. آخر کسی نے تو فیصلے کیے نا کہ دہشت گردی ہمارا مقدر بن گئی. اگر 80 کی دہائی میں یہ فیصلے نہ ہوئے ہوتے, ایک جنگ جو ہماری سرحد کے پار تھی, ہم اس جنگ کو, اس دہشت گردی کو, اس ساری آگ کو وہ اپنے گھر کے اندر لے آئے, اپنی دہلیز کے اندر لے آئے, اس کا بھی حساب ہوگا. اس وقت جن لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے امریکہ کی لڑائی لڑنی ہے, سوویت یونین لڑائی جھگڑا سوویت یونین امریکہ کا 80 عہدے چاہویں مامے بن گئے, آج بھی اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. لمبی بات ہو جائے گی لیکن نہیں میں تو حاضر ہوا نا تھوڑے اگے جی جی پولیٹیکل. نمبر 2 آپ نے ابھی کہا توشہ خانہ کا کیس ابھی آپ نے کہا توشہ خانہ پہ تو حکومت عدالت میں گئی تھی پھر وڈرا کر لی, نمبر 1. نمبر 2 ابھی آپ نے کہا کہ 80s سے شروع ہونا چاہیے. 80s میں تو ایک جنرل چشتی موجود ہے, اس کا بھی آپ قائل کے کار لیں. حتیٰ کہ یہ ہوا ہے کہ سجاد غنی کو فوج سے 200 روپے کی طرف سے سجاد غنی کو لیفٹیننٹ جنرل سجاد غنی ایکس کور کمانڈر کراچی کو 200 بلین کی کرپشن پہ نکالا گیا ڈی ایچ اے کراچی پہ. اب سنیں 200 بلین اور پتہ یہ 200 بلین کتنے صفرے ہوندے جائے 200 بلین 200 ارب روپیہ پاکستان ناٹ ڈالر. تو یہ دو میرے چھوٹے چھوٹے کوئسچن اس کا آپ اگر جواب دینا. دیکھیں میں جو ہے بالکل یہ تاریخ کی درستگی کے لیے جو ہے نا جو بھی کردار سامنے ہیں یا نہیں بھی سامنے ہیں ان کے ان ایبسینشیا جو ہے صرف اپنی تاریخ کو درست کرنے کے لیے یا آنے والے دنوں کی سمت درست کرنے کے لیے اگر کوئی کارروائی کی جائے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. ایک تو یہ جواب ہوگا. دوسرا جو ہے مجھے قطعی طور پہ علم نہیں ہے کہ جنرل سجاد غنی کے خلاف کو 200 بلین کی جو ہے, اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے آپ مجھے دیں, میں اس کے اوپر کمنٹ بھی کر دوں گا. لیکن مجھے 200 بلین بہت بڑی رقم ہوتی ہے, مجھ سے تو لکھی بھی نہیں جائے گی. کبھی میں رائٹ سے صفرے گنوں گا, کبھی لیفٹ سے صفرے گنوں گا, بہت بڑی رقم ہوتی ہے. تھوڑا سا جی توشہ خانہ کے جو ہے ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی, اس کے تحت اس کے نئے رولز اینڈ ریگولیشن بن رہے ہیں. تمام تحائف جو ہے کوئی شخص وصول نہیں کر سکے گا سوائے جو پیرشیبل ہے.
کوئی کھانے پینے کی چیز اگر کہیں سے ملتی ہے, کوئی چاکلیٹ مل جاتی ہے, وہ تو اس میں شک لے لو. تو باقی سارے کے سارے اسٹیٹ کی جو ہے پراپرٹی ہوں گی. اسٹیٹ اس کی پیریوڈیکلی آکشن کرے گا, اور وہ آکشن کی پروسیڈز جو ہے نا وہ قومی خزانے میں سجیشن ہی ہے, ابھی فائنلائز نہیں ہوا کہ قومی خزانے میں جمع نہ ہوں, بلکہ کوئی ریکگنائزڈ ادارے جو یہاں پہ خیراتی ادارے جو ہیں, مثلا پی ڈی ہے یا SUIT ہے یا کوئی اور اس طرح کے ادارے جو ہیں, ان کو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ یہ پیسے ادھر جمع کرا دیے جائیں. وہ اس پروسیس کے سے یہ چیز گزر رہی ہے. میرا خیال ہے زیادہ دیر نہیں لگے گی, ہو سکتا ہے اسی مہینے میں جو فائنلائز ہو جائے. لائک صاحب ایئر وائی سے ایسا بھی بتائیے گا کہ معاشی مسائل ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, دہشت گردی بھی ہے, وفاق نے پیسوں کا بھی بندوبست کرنا ہے, رینجرز, فوج اور دیگر چیزوں کا بھی بندوبست کرنا ہے, تو یہ تمام چیزیں آپ فراہم کریں گے الیکشن کے لیے تاکہ وہ سموتھ انداز میں ہو سکے؟ دیکھیں, آپ نے خود ہی جو ہے مرض کی جو ہے نشاندہی بھی کر دی ہے. اس کی تشخیص ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی, آنے والے دنوں میں کلیئرٹی کے ساتھ پتہ لگ جائے گا. کوئی زیادہ دیر نہیں ہے. آبویسلی ایک ڈیٹ دی گئی ہے, اس سے پہلے جو ہو جائے ایک ڈیفینیٹو جو ہے پوزیشن جو ہے تمام اداروں کی سامنے آ جائے گی. جنہوں نے کروانے ہیں الیکشن انہوں نے بھی, اور جنہوں نے خرچہ پرووائڈ کرنے ہیں ان کی بھی سب آ جائے گی انشاءاللہ. فیصل رضا صاحب. خان سے 92 نیوز سے. فیصل صاحب یہ فرمائیے گا کہ وزارت دفاع کی جانب سے آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے کچھ سمریاں بھجوائی گئی تھیں گزشتہ عرصے میں, یہ کیا بات درست ہے کہ ہم جو ہے ان کو مؤخر کرنے کے لیے کابینہ ڈیلنگ کو تحریری طور پہ آگاہ کیا جائے؟ میرا خیال ہے لیجسلیشن کے پاس جو ایک کمیٹی ہے جو لیجسلیشن جو بھی پروپوز لیجسلیشن اس کو ویٹ کرتی ہے, اس اور یہ وزارت قانون کے میں یہ کمیٹی بنی ہوئی ہے. اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی وزارت دفاع کی کوئی پینڈنگ سمری ہے. میں اگر مجھے پتا ہوتا تو میں لیٹسٹ پوزیشن بھی لے آتا, لیکن کیونکہ اس سے گزر کے جاتی ہیں ادھر جو ہے, تو اس وقت کوئی سمری پینڈنگ نہیں ہے اور کوئی ترامیم بھی جو ہے پرپوزڈ نہیں ہے. لیکن میں معذرت خواہ ہوں, میرے پاس اس وقت لیٹسٹ پوزیشن نہیں ہے. مجھے پتا ہوتا تو میں کسی نیکسٹ پریس ٹاک کے اندر میں آپ کو لیٹسٹ پوزیشن بھی بتا دوں. آخری سوال خواجہ صاحب, جس طرح مقدمات کا اندراج ہو رہا ہے, عمران خان کے خلاف 76 مقدمے اب تک درج ہوئے ہیں. کتنے؟ 76. اوکے. تو کیا مقدمات درج کرانا مسئلے کا حل ہے؟ نہیں جی, آپ کسی پہ بھی اگر کوئی قانون جو ہے اس کی ایمبٹ میں یا اس کی قانون کی جو دائرہ کار ہے اس میں کہیں لانا چاہتے ہیں تو کمپلینٹ تو درج کرانی ہوگی. زبانی کلامی تو باتیں نہیں ہوتی. تو جتنی اس نے وارداتیں کی ہیں جو ہے, یعنی اس نے اپوزیشن جو اس کی دور میں تھی ان کے اہل خانہ کو بھی جو ہے نہیں بخشا, خواتین کو بھی نہیں بخشا, ان کو بھی عدالتوں میں جو ہے ابھی بھی مقدمے چل رہے ہیں. میں اس کی تفصیل بھی نہیں چاہتا, ابھی بھی مقدمے چل رہے ہیں. کو ہمارے خلاف جو اس نے مختلف کیسز انیشیٹ کیے تھے وہ اپنے سارے پروسیس میں ہیں. باوجود اس بات کے تقریباً 1 سال ہو گیا ہمیں حکومت میں آئے ہوئے, ہم نے کہیں پوش نہیں کیا کہ سمریرلی جو ہے ہمارے خلاف الزامات ڈراپ کر لیے جائیں. میرا خیال ہے کہ 76 ہوں یا 26 ہوں یا 176 ہوں, جو بھی مقدمے ہیں ایک قانون کا ایک پروسیس ہے. اگر وہ مقدمے جو ہیں ڈراپ ہونے ہوں گے وہ بھی عدالتیں کریں گی, وہ بھی قانون کے پروسیس کے ذریعے ہوں گی. ان کا وہ وکلا کہتے ہیں ہمارے پاس وکالت نامہ نہیں ہے, ہمیں 3 دن دیں تاکہ میں وکالت نامہ پیش کر سکوں, وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتا. تو یہ پروسیس سٹارٹ ہوگا, اس سے 76 کے بعد 26 رہ جائیں یا 76 سے 176 ہو جائیں. تو یہ تو عمران خان پہ منحصر ہے کہ کتنے مقدمے جو ہیں وہ فیس کرتے ہیں اور کتنے مقدموں سے بری ہوتے ہیں یا کتنے مقدموں سے ان کی جو ہے قانون جو ہے ان کے خلاف آپریٹ ہوتا ہے. اس میں مجھے 76 کا تو علم نہیں ہے, لیکن 5, 7, 10 کا تو میں نے خود ذکر کیا ہے اس وقت جو ہے اپنی پریس ٹاک کے اندر. تھینک یو سر. کسی اور نے سوال کرنا ہے تو میں حاضر ہوں گی. ابھی سارے دوست تشریف رکھیں, میڈم مریم رانی سے سب پریس کانفرنس کریں گے.
توشہ خانہ سے متعلق مزید چیزیں پروسیس میں ہیں۔ عمران خان امریکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑ رہے ہیں۔ عمران خان کو پتہ ہے ان پر الزامات ثابت ہو چکے ہیں، ہم پر الزامات ہیں، دلیری سے ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ خواجہ آصف نے گفتگو میں یہ بھی بتایا کہ عمران خان بے نقاب ہو کر سامنے آ گئے ہیں۔ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے وینٹیلیٹر کے بغیر چل نہیں سکتے۔ یہ بھی کہا کہ عمران خان نے اپنے دور میں اپوزیشن کے اہل خانہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ عمران خان کے وکلا کہتے ہیں وکالت نامہ نہیں ہے۔ اور آپ کو یہاں پر بتائیں عمران خان کی وارنٹ منسوخی کی درخواست آج ہی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق 2 بجے کیس کی سماعت بھی کریں گے۔ اس حوالے سے خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ خبر یہ آ رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ عمران خان کی وارنٹ منسوخی کی درخواست آج ہی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، جبکہ چیف جسٹس عامر فاروق 2 بجے کیس کی سماعت کریں گے۔